साजन पर सदा बलहारी, जिने साजन मोहे निपट बिसारी। हरे जिने साजन मोहे निपट बिसारी। जब मैं दर्शन देखूं तेरा, सब दुख बिसरे चित्त थी मेरा। हरे सब दुख बिसरे चित्त थी मेरा। सुख उपजे मन घन घनेरा, लालन करो हमारे यहाँ फेरा। हरे लालन करो हमारे यहाँ फेरा। अब के मैं जो साजन पाऊं, हैड़े अंदर सेज बिछाऊं। हरे हैड़े अंदर सेज बिछाऊं। मिलूं उसी के नूर संगाथ, फिर दूसरे का नव जालू हाथ। हरे फिर दूसरे का नव जालू हाथ। हैड़े अंदर तलपी मारी मारी, कहाँ सहूं ए दुख है भारी। हरे कहाँ सहूं ए दुख है भारी। दर्शन दिखाओ स्वामी प्यारे, वीर दुख तिहारी मारे। हरे वीर भूख तिहारी मारे। हैड़े अंदर दऊं उतारी, साजन तुम पर जाऊं बलहारी। हरे साजन तुम पर जाऊं बलहारी। रे तू ही मारा साचा साइया, पियू जी तू ही दर्शन दियो शाह जी। भाई दर्शन दियो शाह जी। सुध बुध गई
गई सुध लियो आए रे भाई गई सुध लियो आए रे। सबसे पहले हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज के इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में अलवाइज़ अकबर हुदा और मिस्टर हिशाम आबिद ने जो मेरी मदद की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले अब जमात को अच्छी तरह इल्म है कि सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में ईस्ट अफ्रीका की 3 जो हमारी बड़ी जमातें हैं, तंजानिया, युगांडा और केनिया, उसका एक तवील दौरा फरमाया। और ये दौरा मौला का जमाती काम का दौरा था। हमारे बहुत से नौजवान ये सवाल पूछते हैं कि भाई इमाम का दौरा तो जमात के वास्ते ही होता है, ये जमाती दौरा और गैर जमाती दौरा क्या होता है? जमाती दौरा या जमात के काम के लिए जो मौला जमात में तशरीफ़ लाते हैं, ये वो मौला की विज़िट्स होती है जिसमें मौलाना हाज़िर इमाम अपनी मेहरबानी से जमात की जो मज़हबी काम जो बहुत फ्रीक्वेंटली इससे पहले मौला जमात में किया करते थे, जिसका दौरान ही अब थोड़ा कम हो गया है। तो जब मौला वो जमाती मज़हबी काम कबूल फरमाते हैं, जैसे कि मेहमानी है, छांटा है, बैतुल ख्याल का काम है और मुख्तलिफ़ मजालिस की मुलाकात है और भी बहुत सारे बरक़ात जो मौला इनायत फरमाते हैं, जब मौला वो मज़हबी काम कबूल करते हैं तो उसको हम जमाती विज़िट करार देते हैं। तो ये जो मौलाना हाज़िर इमाम की विज़िट थी, जमाती विज़िट, ये बहुत लंबे दौरे के बाद हुई थी। ईस्ट अफ्रीका की ये मौला की विज़िट तकरीबन 30 साल के बाद, यानी 1981 में पिछली दफ़ा मौला ने ईस्ट अफ्रीका की जमात में मज़हबी काम किया था। दुनिया में कहीं भी लास्ट टाइम जो मौला ने भरपूर तौर पे फुल फ्लेश्ड मज़हबी काम जिसे हम कह सकते हैं, वो अगर मौला ने किया था तो वो 1994 में बरतानिया की जमात में किया था, लंदन की विज़िट में। और आप में से बहुतों को याद होगा पाकिस्तान में मौला सन 2000 में तशरीफ़ लाए थे। तो हम कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पे वो फुल फ्लेज जमाती विज़िट नहीं थी, जुज़वी तौर पे मौला ने मज़हबी काम कबूल फरमाया था, जिसमें मौला ने मेहमानियाँ कबूल की थी और एक मजलिस की मौला ने मुलाकात दी थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर एक जमाती विज़िट थी तो ये 1994 के बाद मौला की जमात में विज़िट थी। और ईस्ट अफ्रीका की जमात के लिए ये 30 साल के बाद जमाती काम था। इसलिए जमात के नौजवान, वो लोग जिनकी उम्र 30 या 40 साल या उसके करीब थी, उन्हें तो कोई तजुर्बा ही नहीं था इससे पहले कि भाई ये जमाती विज़िट क्या होती है। तो वो बड़े एक्साइटेड भी थे कि भाई क्या होने वाला है जमात में, और बड़े सवालात उनके थे कि भाई हम मौला के हुजूर में जाएंगे, ये मेहमानियों में क्या होगा और छांटे में क्या होगा और बैतुल ख्याल में क्या होगा। तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए बहुत नई थी, इसलिए जमात के दिलों में बहुत सारे सवालात थे जिनको डील करना पड़ रहा था। जो काम मौलाना हाज़िर इमाम ने कबूल फरमाया था जमात में करने के लिए, उनमें मेहमानी, जिन्हें हम इंडिविजुअल मेहमानी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में मौला ने कबूल फरमाया था, यानी फैमिली की मेहमानियाँ, महादन छांटा और बैतुल ख्याल का काम, जिसमें नए बोल लेने वाले आए थे उनको भी मौला ने बख्शिश दी, और जो चिट्ठी बदलाने वाले आए थे, यानी जो प्रमोशन के लिए आए थे, जिन्होंने पहले बोल लिया था और अब फिर से मौला की हुजूर में गए हैं इस उम्मीद के साथ कि मौला उनको प्रमोशन देंगे, तो उनको उनका प्रमोशन का काम भी मौला ने कबूल फरमाया। मेहमानी की जो सूरत थी, आप आगे चल के फरमान में भी देखेंगे, मौला ने ख़ुद इसका खुलासा फरमाया है कि मेहमानी की जो सूरत थी वो चेंज हो गई है। इससे पहले जमाती मेहमानी जो हमारी फैमिली की मेहमानी थी, पिछली दफ़ा सन 2000 में आपको याद होगा
ایک فیملی سے 2 آدمی الاؤ ہوتے تھے اور باقی فیملی ممبر سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اس سے پہلے 4 آدمی الاؤ ہوتے تھے اور وہ باقی فیملی بیٹھی ہوتی تھی. اس سے پہلے 5 لوگ الاؤ ہوتے تھے. اس سے پہلے پوری فیملیز الاؤ ہوتی تھی بیٹھنے. اور اس سے پہلے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ یا ان کے پریویس امام مولا گھروں میں جا کے مہمانیاں قبول کرتے تھے. جماعت کی تعداد بڑی کم تھی, مولا کے پاس وقت مہیا تھے, تو جو مولا کی مہمانی کرتے تھے اور مہمانی کرنے والے استطاعت بھی بہت کم لوگ رکھتے تھے, تو جو مہمانی کرتے تھے مولا ان کے گھروں میں جاتے تھے, پوری فیملی ساتھ میں بیٹھتی تھی, مولا کھانا پینا بھی کھاتے تھے, ان کے جو بھی سوالات ہو ان کے جوابات بھی دیتے تھے اور بچوں کے نام بھی دیتے تھے, اور جو بھی دعا و برکات ہدایات دینی ہو وہ مولا دیتے تھے. مگر جیسے جیسے جماعت کی تعداد بڑھی, مولا کے کام بڑھ گئے, تو یہ ممکن نہیں ہو سکا. خود مولا نے اس کا خلاصہ فرمایا ہے. تو پھر یہ کام جماعت میں آ گیا, اور جماعت میں مولا فیملی کے بیچ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد جماعتیں اور بڑھ گئی, تو پھر 5 آدمی ایک فیملی سے الاؤ ہونے لگے, پھر 4 نمبر پہ آ گیا, پھر 2 پہ آ گئے. سن 2000 تک ہم 2 آدمی جایا کرتے تھے, مگر اس دفعہ وہ بھی ختم ہو گیا. ساری جماعت جو مہمانی کے لیے امیدوار تھے وہ فیملیز مولا کے سامنے جا کے بیٹھتے تھے جماعت کی صورت میں, اور مکھی کامڑیاز ان فیملی کے بہاف مولا کے حضور میں مہمانی پیش کی ہے, اور اس طرح مولا نے یہ مہمانی قبول فرمائی ہے. اور مولا نے فرمایا کہ اب آنے والے سالوں میں مہمانی کا یہی طریقہ رہے گا. جو مہمانی کی ملاقات مولا نے جماعت کو دی, اس میں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. اس میں وہ اقتدار کی طرح ملاقات ہی ہوئی مولا کے ساتھ میں. جو پروگرام قرآن کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوا, اس کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھا گیا, گنان پڑھے گئے, اور ایک تسبیح پڑھی گئی, اور اس کے بعد مولانا حاضر امام نے فرمان مبارک فرمایا اور مولا تشریف لے گئے. یہ ایک پہلا موقع ہے کہ مولانا حاضر امام کے حضور میں تسبیح پڑھی گئی ہے, اور یہ تسبیح مولا کی آفس سے ہی آئی ہوئی تھی. جو مہمانی کا پروگرام ہوا جس میں جو تسبیح پڑھی گئی ہے, ان تسبیح میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا گیا, تکبیر اللہ اکبر 11 مرتبہ پڑھا گیا, صلوات 11 مرتبہ پڑھے گئے. پھر ایک تسبیح پڑھی گئی یا آل نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام, یہ تسبیح 11 مرتبہ پڑھی گئی. اور پھر آخر میں کلمہ پڑھا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. تو یہ تسبیح ہے جو پوری جماعت نے مولا کے حضور میں مولا موجود تھے اس وقت مہمانی کے دوران یہ تسبیح پڑھی گئی ہے. مہادن کا چھانٹا مولا نے انڈیویجولی جو امیدوار تھے ان کو دیا ہے, اور اس کے لیے جو کم سے کم عمر ہے وہ 55 سال کی رکھی گئی تھی. اور مولا ایک ملاقات میں 200 سے 250 مہادن کے چھانٹا لینے والے امیدواروں کو اپنے ہاتھوں سے چھانٹا دیتے تھے, دعا و برکات دیتے تھے, ان کے کندھوں پہ مولا ہاتھ رکھتے تھے. یہ بلیسنگز مولا نے خود اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ مولا چاہتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے ان مریدوں کو جو مہادن کے چھانٹے کے لیے آتے ہیں ان کو مولا اپنے ہاتھ سے چھانٹا دے. 55 سال کی عمر کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری میں ہے جن کے لیے ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی ہے, جنہیں آپ میڈیکل ٹرم میں ٹرمینلی ایل کہتے ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج اب ممکن نہیں ہے, کینسر کے مریض ہے مثال کے طور پر, تو ان کو بھی پھر بھلے ان کی عمر چھوٹی ہو ان کو بھی الاؤ کیا گیا کہ وہ بھی مہادن کا چھانٹا لے سکے ہیں. جو مذہبی کام مولا نے قبول فرمایا, مہمانی اور بیت الخیال وغیرہ کے کام, چھانٹے کا کام, وہ 3 کنٹری میں 4 جگہوں پہ مولا نے کیا. ٹانزانیہ میں دار السلام میں, یوگانڈا میں کمپالا میں, اور کینیا میں نیروبی اور ممباسا, ان 2 شہروں میں مولا نے یہ کام قبول فرمایا. جو مذہبی کام تھا وہ جیسا کہ مولا نے جو پیغام بھیجا تھا لیڈرز کے ذریعے سے, اس میں اس کی وضاحت تھی کہ جن جماعتوں کے لیے مولا گئے ہیں ان جماعت کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو جماعتیں آتی ہے صرف انہی جماعتوں کو مذہبی کام میں الاؤ کیا گیا تھا. باہر کی جماعتوں کے واسطے یہ نہیں تھا.
اس لیے یہ تو پیغام بھی جماعت میں آیا تھا کہ دوسروں کو وہاں ٹریول نہیں کرنا تھا. تو ایسٹ افریقہ کی جماعت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ، روانڈا، برونڈی، نامیبیا اور زامبیا، یہ وہ جماعتیں ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ان کے تحت آتے ہیں. تو یہ جماعتیں مذہبی کام میں ان کو الاؤ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ اپنے طور پہ وہاں ٹریول کیے تھے، کچھ لوگوں کو جو بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہے تو مولانا نے آفیشیلی میٹنگ میں لوگوں کو بلایا تھا. ادارے کچھ لوگوں کو ڈیوٹی پر بلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جائز طور پہ وہاں پہ ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود اگر کچھ لوگوں نے ٹریول کیا تھا تو ان کو صرف دیدار میں الاؤ کیا گیا، مذہبی کام میں ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. یہ بات ان کو پہلے سے بتا دی گئی ہے. اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا میں ایک دفعہ پھر ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا حاضر امام نے ایسٹ افریقہ کے اس دورے سے پہلے لیڈرز انٹرنیشنل فورم نے جو اناؤنسمنٹ جماعت میں بھیجا تھا، اس میں مولا کی اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ مولا نہیں چاہتے ہیں کہ دوسری جماعتیں وہاں جائیں. انٹرنیشنل جماعتوں کو مولا نے ٹریول کرنے کا منع کیا تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ یہ مذہبی کام کے لیے ہے، ایک سومبر اوکیزن ہے، ایک سنجیدہ اور سادہ اوکیزن ہے. مولا بہت بڑی گیدرنگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے مولا نے منع فرمایا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے ٹریول کیا تھا. ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم کہاں کسی پر بوجھ بننے جا رہے ہیں، جی ہم تو اپنے طور پہ جا رہے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے دینداروں. سب سے پہلے تو امام کے ایک سنجیدہ سمجھدار مرید ہونے کی ضرورت ہے. مولا کی خواہش ہے کہ اب تو ہماری جماعت اتنی سمجھدار ہو جائے کہ ان کو صرف اشارہ کر دے تو وہ سمجھ جائے کہ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں. وضاحت کے ساتھ اتنی ساری چیزیں بھیجنے کے بعد بھی جماعت اگر یہ سمجھے کہ جی اس کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا ہے، یا بس وہ ان کا تو کام ہے تعلیقہ بھیج دے، فرمان بھیج دے، باقی پروگرام تو ہمارا ہے نا، ہم کو جانا ہے، تو اس طرح ہم ایک بہت ہی غلط مثال دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں. جن جماعتوں میں مولا جاتے ہیں، دنیا کی کتنی بھی بڑی اور کتنی بھی ریسورسفل جماعت کیوں نہ ہو، ہر ایک پر پریشر ہوتا ہے. خود اپنی جماعت کے کام کرنے کے لیے ان کے پاس سفیشینٹ مین پاور نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے پروگرام مکمل نہیں کر پاتے ہیں. اس کے بعد اگر باہر سے مرید آتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا ارینج کرنا، جماعت خانے میں آپ کے بیٹھنے کی جگہ، جماعت خانے کی جورا سفرہ، ہر چیز، سیکیورٹی کتنا بڑا مسئلہ ہے دنیا میں. ایک ایک بندے کو سیکیورٹی سے گزارنا پڑتا ہے، سخت سیکیورٹی سے گزارنا پڑتا ہے. اس سے ہمارے مین پاور پہ بڑا پریشر پڑتا ہے. تو صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں افورڈ کر سکتا ہوں اس لیے میں چلے جاؤں. امام کے ایک فرمان بردار تابعدار مرید کے طور پر، ایک وفادار مرید کے طور پر ہمیں ایک علامت، ایک نشانی، ایک مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنی دعاؤں میں مولا سے التجا کریں کہ یا مولا تو ہمارے ملک میں تشریف لا، ہماری جماعت میں آ کر ہماری امیدیں پوری کر، ہمیں اپنے ظاہری باطنی نورانی دیدار عطا فرما اور ہمارے تمام مذہبی کام کاج تو پوری کر. مولا نے اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ وہ بہت سی ممالک کا دورہ کریں گے. انشاءاللہ مولا ہمارے ملک میں بھی تشریف لائیں گے. تو آنے والے اس مہینوں میں اگر اور اناؤنسمنٹ ہوتے کہیں اور جگہ مولا کی وزٹ کے، اور اگر اس میں مولا کی اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ مولا نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں اور سے کوئی بھی مرید آئے، تو مولا کے اس فرمان کو رسپیکٹ دینا یہ ایک اچھے مرید کی علامت ہوتی ہے، اور ہم مولا کے ایک تابعدار اور فرمان بردار مرید ہونے کا ثبوت دیں. فرامین میں مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے جو پیغامات، جو میسیجز دیں، آپ دیکھیں گے ہماری زندگی کے تمام پہلو، ہمارے ظاہری اور باطنی، اس دنیا اور اس دنیا کے، اور ہمارے صحت کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جن جن باتوں کا ہم سے تعلق ہوتا ہے، تمام چیزوں کو مولا نے بڑی وضاحت سے پیش کی. مولا نے اتنے سال جو جماعت کے کام کے لیے جماعت کی وزٹ نہیں کر پائے، مولا نے ہر مہمانی کے ملاقات میں تقریباً فرمان کے آغاز میں مولا نے جماعت کے سامنے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم اتنے سال آپ جماعت سے مذہبی کام کے حوالے سے بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں مل سکے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے.
اس کی وجہ مولا نے فرمایا یہ ہے کہ گزشتہ 1 یا 2 عشروں کے دوران امام زمان پر اور اداروں پہ بہت زیادہ کام کا بوجھ پڑا ہے، اور یہ کام کا بوجھ مولا نے فرمایا کس وجہ سے پڑا ہے کہ ہماری ایسی جماعتیں، مولا نے 3 کنٹریز کی ہمیشہ نام لیا ہے، مولا نے تاجکستان، افغانستان اور کرغزستان، مولا نے فرمایا یہ وہ علاقے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں لمبے مسائل چل رہے ہیں، باقی ممالک ہیں جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سامنے آئے ہیں، جماعت کے بڑے مسائل تھے۔ مولا نے فرمایا ان جماعتوں کو سنبھالنے کے لیے امام کو اور اداروں کو وقت دینا پڑا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا ہم آپ کے پاس نہیں آئے تو ہم آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے یا ہم جماعت کا کام نہیں کر رہے تھے، ہم جماعت ہی کا کام کر رہے تھے۔ مولانا فرمایا ویسٹرن کنٹریز میں ہماری جماعتیں آباد ہوئی ہیں، ان کے بھی ڈیمانڈز تھے، اس لیے مولا کو ان جگہوں پہ ٹائم دینا پڑا ہے، لیکن اب مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں ہم زیادہ فریکوینٹلی، زیادہ تواتر کے ساتھ جماعت کی وزٹ کر سکیں گے، اور مولا نے اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پچھلے مرتبہ ہم آئے تھے اس کے مقابلے میں اب ہماری عمر تھوڑی بڑھ گئی ہے، اور اس لیے ہمیں تھوڑا زیادہ وقت چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم وہ وقت اپنے روحانی بچوں کو دے سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے روحانی بچوں کے ساتھ ہم گزاریں۔ مولا نے فرمایا جماعتی وزٹ ریگولر بیسس پہ ہوگی، اگر ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یقیناً جب دوسرے علاقوں کی جماعتیں بھی اپنے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں گی کہ اگر مولا ایسٹ افریقہ گئے ہیں تو کیا مولا دوسری جگہوں پہ بھی جائیں گے، مولا اس دوروں کو جاری رکھیں گے؟ مولا نے فرمایا the answer is yes، بالکل ہاں، انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم باقاعدگی سے ان جماعتوں کی ملاقات کر سکیں گے۔ مولا نے فرمایا اگر ہم یہاں آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں تو یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے کہ پھر سے انشاءاللہ یہ دورے ہمارے جماعت کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ریگولرلی باقاعدہ طور پر اپنے جماعت کے درمیان ہوں گے، اور اب ہم جماعت کو وہ ٹائم دے سکیں گے جس کی جماعت کو ضرورت ہے۔ مولا نے اپنے فرمان کے آغاز میں والنٹیئرز کو خاص طور پہ دعا و برکات سے نوازا، ان کی مولا نے قدر شناسی کی، قدردانی کا اظہار فرمایا۔ مولا نے فرمایا شاندار کام جو ہمارے والنٹیئرز انجام دیتے ہیں دنیا بھر میں، جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، یہ ہماری ایک بہت لمبی اور ایک بہت ہی پیاری ٹریڈیشن ہے جن کو ہمارے ان والنٹیئرز نے جاری رکھا ہے، اور مولا نے ان والنٹیئرز کو خاص بہترین دعا و برکات سے نوازا۔ مولا فرماتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہمارے والنٹیئرز شاندار مثالیں پیش کرتے ہیں اپنے کام کا، اپنی محنت کا اور اپنے انڈیور کا، اور مولا انہیں بہت شفقت کے ساتھ اپنی دعا و برکات سے نوازا۔ مولا نے فرمایا مہمانی کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے۔ اس مہمانی کو قبول کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے جب ہم آپ سے مہمانی قبول فرماتے تھے تو ہر خاندان ہمارے سامنے آتا تھا، انڈیویجول فیملی آتی تھی، ہمارے پاس سے گزرتی تھی، ہم ان کو دعا برکات دیتے تھے، مگر اب یہ ہمارے واسطے ممکن نہیں رہا ہے، تو ہم نے اپنے لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر اب اس بات پہ ہم ایگری ہوئے ہیں کہ یہ جو مہمانی کا طریقہ ہے اب آنے والے سالوں میں مستقبل میں مہمانی کو قبول کرنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ لیکن ہمارے روحانی بچے مولا فرماتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہاں ساتھ میں جمع ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے آپ میں سے ہر ایک پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، ہر ایک کو ہم نے انفرادی طور پر، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کو ٹچ کیا ہے، آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنی دعا و برکات سے نوازا ہے۔ یاد رکھیے مولا نے فرمایا کہ ہم نے آپ میں سے ہر ایک پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، آپ میں سے ہر ایک پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ انفرادی طور پر ہمارے پاس آئے۔ اور مولا فرماتے یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اب یہ ہمارے واسطے ممکن نہیں ہے کہ آپ سب ہمارے پاس آئے، چونکہ امام کے کام پہ بہت دباؤ ہے اور کام پہ بہت پریشر ہے۔ اسی طرح کا ایک فرمان امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو بلا کر اپنے گود پہ بٹھا کر پیار کرے، لیکن مولا فرماتے ہیں ہمارے مرید اتنے زیادہ ہے
کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مگر آپ ایسا ہی سمجھے کہ آپ سب ہمارے قریب آئے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے گود میں بٹھا کر پیار کیا ہے۔ تو مولا بار بار ہر مہمانی میں اس بات کی یقین دہانی کرواتے تھے کہ جیسے آپ سب ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ کے سب کے کندھوں پہ ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جماعت کو جاننا چاہیے کہ ہم ہمیشہ 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 آپ کے ساتھ ہیں۔ نوجوان جماعت میں بچے ہیں، یوتھ ہیں، ان کو مولا نے فرامین میں یاد فرمایا۔ مولا نے فرمایا جن کی بیعت پیش کی گئی ہے ہم ان کی بیعت قبول فرماتے ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں ہم ان کو دعا برکات فرماتے ہیں، اور ہم دعا فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ محنت کریں، سخت محنت کریں اور اپنے تعلیم میں کامیاب ہو، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس وقت یہ سب سے اہم کام ہے۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ سخت محنت کرے اپنے تعلیم کے اندر، تاکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، اپنے آپ کو بلڈ کر سکے اپنی فیملیز کے آنے والی نسلوں کے واسطے، تاکہ آپ ان کو ایک بہتر معیار زندگی دے سکے۔ اور مولا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ کو اچھی معیار زندگی حاصل ہو۔ مولا نے فرمایا ہمیں امید ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے تعلیم کو سنجیدگی سے لیں گے اور اپنی تعلیم میں سنجیدہ رہیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو فرمایا کہ آپ اپنے تعلیم میں سیریس رہیں، اپنی تعلیم میں سخت محنت کریں۔ مولا نے فرمایا کہ ایک ایکسپریشن ہے انگلش کے اندر، ورک ہارڈ اینڈ پلے ہارڈ، سخت محنت کریں اور اتنی سخت محنت کے ساتھ کھیلیں۔ مولا فرماتے ہیں دونوں چیزیں کریں، یعنی پڑھائی میں بھی محنت کریں اور کھیلنے میں بھی محنت کریں۔ مولا نے فرمایا یہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو یوتھ ہے، ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ انجوائے کریں۔ تو اگر بچے کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ ان کی عمر بھی ایسی ہے اور ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ کھیلیں، بے شک کھیلیں، جتنی محنت پڑھائی میں کرتے ہیں اتنی سختی کے ساتھ وہ پڑھیں۔ مگر مولا نے فرمایا ہمارے بڑھانے بچے اپنے آپ کو انجوائے کریں، مگر انجوائے اٹ سیلف ود ان دا ایتھکس آف آور فیتھ، مگر ہمارے مذہب کی جو اخلاقیات ہے، یعنی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر آپ جتنا بھی اپنے آپ کو انجوائے کریں کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ورک ہارڈ اینڈ پلے ہارڈ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں سے بھی بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقبل کے واسطے تیار کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعتماد محسوس کریں اپنے اندر کہ ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے جو ینگ جماعت ہیں، وہ اپنی تعلیم کو بہت سنجیدگی سے لیں گے۔ امام نے فرمایا صبح ہم نے ایک انگریزی کا جملہ کہا ہے کہ ورک ہارڈ اینڈ پلے ہارڈ، کہ سخت محنت کریں، کام سختی سے کریں، کھیلے بھی سختی سے۔ تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کے مولا فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے آپ کھیلیں، محنت سے کھیلیں، پلے ہارڈ آلسو ود ان دا ایتھکس آف آور فیتھ، مگر کھیلیں تو بھی ہمارے طریقے کی ایتھک کے اندر، ہمارے مذہب کے اخلاقی ضابطے کے اندر کھیلیں، بٹ ابو آل لرن اینڈ لرن ویل، سب سے بڑھ کر سیکھیں، علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ افریقہ میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے، نارتھ امریکہ میں ہے، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، یعنی نالج لرننگ جو ہے وہ آپ کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے از گڈ ایجوکیشن، وہ اچھی تعلیم ہے۔ مولانا نے فرمایا آپ یوگانڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، آپ پاکستان میں ہو، تاجکستان میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، آپ کی زندگی کمپٹیٹیو ہوگی، یعنی آپ مقابلے کی دنیا میں ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہم ہیں، ہر شعبے کے اندر مقابلہ ہے، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کو اپنے آپ میں یہ کمپٹیشن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اہم ہے کہ ہماری جماعت میں ہم مضبوط ادارے بنائیں، اور مضبوط ادارے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ مرد اور خواتین اپنی بہترین تعلیم کے ساتھ ان اداروں میں آ کر اپنی خدمات پیش کریں،
کیونکہ اداروں کی مضبوطی تعلیم یافتہ لوگوں سے ہے، صرف بلڈنگ سے نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں ہماری جماعتیں رہتی ہے، جن کنٹریز میں ہماری جماعتیں رہتی ہے، ان کو ہم مواقع کے ملک کیسے بنائیں، یعنی صرف وہاں زندگی گزار رہے ہیں یہی کافی نہیں ہے، مگر وہاں ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور مستقبل کی طرف ایک امید کے ساتھ ان ممالک کی طرف ہم دیکھ سکیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم کام ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے کیا ہے، مولانا نے فرمایا وہ تعلیم کے میدان میں ہے، کیونکہ تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے روحانی بچے تعلیم یافتہ ہے، اچھی تعلیم ان کے پاس ہے، تو آپ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ہم نے بہت وقت اور ایفرٹ جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں صرف کیا ہے، اور تعلیم کے میدان میں کیا وقت مولا نے صرف کیا ہے وہ بھی مولا جماعت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے مولا نے جماعت کو فرمایا کہ آج ہمارے سامنے ایک نیا علم آیا ہے جو 50 سال پہلے ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، اور یہ نیا علم کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک فرد اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر 2، 3 اور 4 سال تک کی عمر کے دوران سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کے دوران ہمارے جو سپیڈ آف گروتھ ہے، جو ہماری نشوونما پانے کی رفتار ہے، وہ پیدائش سے لے کر 2، 3 اور 4 سال کی عمر تک سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ اب آنے والے سالوں میں ہم بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہماری جماعت کے ان چھوٹے بچوں کا خیال کریں گے جن کو جو پیدائش سے لے کر 3 سے 4 سال کی عمر تک کے ہے۔ اس کو مولا فرماتے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی ابتدائی بچپن کی جو نشو و نما ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہم وہ کیپیسٹی کریٹ کرنا چاہیں گے کہ جہاں کہیں بھی ہماری جماعت بستی ہے وہاں ہمارے ان چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب ادارے موجود ہو، اور مولا فرماتے یہ خالی ہم شہروں میں نہیں کریں گے، دیہی علاقوں میں بھی کریں گے، گاؤں میں بھی کریں گے، کیونکہ ہماری بہت بڑی جماعت جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے مولا نے فرمایا صرف تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں، صرف ڈگری حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اس ڈگری کی قیمت کیا ہے وہ آپ معلوم کریں۔ آپ کی تعلیم اگر بین الاقوامی طور پر ریکگنائز نہیں ہے، آپ کی ڈگری کو اگر بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنلی اگر نہیں مانا جاتا تو ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ تعلیمی ادارے آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا ہمارا دوسرا کنسرن، دوسری فکر جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، تعلیم کا معیار کیا ہے۔ ایسی ڈگریاں دے دینا جو عالمی سطح پر ہمارے روحانی بچوں کی کوئی مدد نہ کرتی ہو تو یہ یوز لیس ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم اکیڈمیز کا ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم اکیڈمیز قائم کر رہے ہیں کہ ابتدائی جو بچپن ہے اس سے لے کے اور یونیورسٹی تک ہمارے بچے ہمارے ہی تعلیم کے سسٹم سے نکلیں گے جس میں ہم ان کو بہترین تعلیم فراہم کر سکیں۔ تو مولا فرماتے ہیں جب یہ ادارے وجود میں آ جائیں گے تو جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مضبوطی حاصل ہوگی، اور جو ہمارے اسکول سسٹم ہے جہاں کہیں بھی ان کو یہ تعلیمی ادارے خاص طور پر یہ اکیڈمیز جو ہے ان کو متاثر کریں گے، ان پر اثر انداز ہوں گے، اور ہمارے جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ان روحانی بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جو یونیورسٹی میں جائیں گے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کی سیکنڈری ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہے تو اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی یونیورسٹی کی اور ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مولا نے فرمایا کہ صرف اسکول جانا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے اسکول میں جانا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس اسکول کا معیار کیا ہے، ٹو گو ٹو اے گڈ اسکول اینڈ گیٹ ایکیڈیمک ریزلٹس وچ آر ورتھی آف انٹرنیشنل کرائٹیریا اینڈ ناٹ میڈیوکریٹی ایٹ ہوم۔ اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں ایک درمیانہ اوسط درجہ مل گیا یہ کافی نہیں ہے، آپ کی وہ تعلیم، وہ اسکول جس کو بین الاقوامی طور پر ریکگنیشن حاصل ہو۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں
کہ ہم دنیا بھر میں جو اکیڈمیز کا ایک جال بچھا رہے ہیں، اس میں 18 ایسی اکیڈمیز ہم قائم کریں گے جو ایشیا میں ہوں گے، افریقہ میں ہوں گے اور دوسری جگہوں پہ ہوں گے. اور جب یہ اسکول آف ایکسلنس ہوں گے، یہ ہمارے اس علاقوں میں بسنے والے بچوں کو کوشش کریں گے کہ اگر وہ معیار پہ پورا اترتے ہیں، میریٹوکریسی پہ پورا اترتے ہیں، تو ان کو بہترین ایجوکیشن دے سکے. ایسا ایجوکیشن کمپیریبل ٹو گلوبل اسٹینڈرڈ، ناٹ نیشنل اسٹینڈرڈ. آپ کے ملک کے لیول کی نہیں، عالمی سطح پر اس کو ریکگنیشن حاصل ہو، تو گلوبل اسٹینڈرڈ کی تعلیم ان کو دیں گے. اور یہ اسکول جو ہے وہ ایک میگنیٹ کے طور پہ کام کریں گے، ایک سپورٹ سسٹم فراہم کریں گے ہمارے اسکولوں کو جو اس کنٹریز میں یا دوسری جگہوں پر موجود ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا ہمارے جو اسکولس ہے وہ آنے والے اشروں میں ان کا معیار بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اسی حوالے سے مولانا نے فرمایا کہ ہم نے آغا خان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کے لیے میجر کمٹمنٹ کیا ہے، اور جہاں ہماری جماعتیں رہتی ہیں ان ممالک میں یہ یونیورسٹیاں بہت اہم کردار ادا کریں گی. اسی ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا کہ ہم نے یونیورسٹیاں قائم کرنے میں بہت زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہے. آغا خان یونیورسٹی بہت جلد اروشا جو ٹانزانیہ کا ایک شہر ہے، آپ نے ایسٹ افریقن کمیونٹی کا ذکر سنا ہے جو مولانا نے اسی کے اندر فرمایا ہے. ایسٹ افریقن کمیونٹی میں اس وقت 5 کنٹریز ہے، ٹنزانیہ، یوگانڈا، کینیا، روانڈا اینڈ بورونڈی. ان کنٹری کے اپنے اپنے کیپٹلز تو ہیں، مگر ایسٹ افریقن کمیونٹی کا کیپٹل جو ہے وہ اروشا بن رہا ہے. اور اس اروشا میں مولانا نے آغا خان یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کیمپس قائم کیا ہے. اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ہم ایک بہت سگنیفیکنٹ پریزنس ہوگا اروشا میں آغا خان یونیورسٹی کا، جو ان 5 ممالک کے لیے اور بعد میں اور بھی ممالک اگر ایسٹ افریقن کمیونٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت اہم ادارہ ہوگا جو ان ممالک کو سرو کرے گا. تو آغا خان یونیورسٹی پاکستان اور ایسٹ افریقہ میں جو انڈر گریجویٹ ٹیچنگ ہے، پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہے اور کنٹینیوس اسٹڈیز کے پروگرام بھی آفر کرتے رہیں گے تاکہ ہماری جماعت کو گلوبل اسٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. تو یہ تو مولانا نے تعلیم کے حوالے سے بات فرمائے. تعلیم ہی کے ساتھ ساتھ مولانا نے انگریزی زبان کو پھر سے یاد کیا. امام نے فرمایا یوگانڈا کی جماعت کو کہ آپ اپنی تعلیم پر سنجیدگی سے دھیان دیں، اچھے معیار حاصل کرے. اس کے 2 حصے ہیں، پہلا تعلیم ہے، دوسری زبان ہے. اور زبان آج کے زمانے میں بہت اہم ہے، اور بہت پہلے مولانا نے فرمایا، ہم نے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی قومی زبان سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی سیکھیں. اور ہم یہ ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں کہ نیشنل لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی بھی سیکھیں اور انگریزی میں آپ فلوئنٹ ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اب یہ پورے عالم پہ چھائی ہوئی ایک زبان، ایک ڈومیننٹ گلوبل لینگویج ہو گئی ہے. یہ سائنس کی زبان ہے، یہ بہت سے ایریاز میں آج نالج کی زبان ہے. اور آج آپ جانتے ہیں انگریزی پہ عبور کے بغیر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوسائٹی کے اندر پراپرلی قابلیت کے ساتھ موو نہیں کر سکتے ہیں. مولانا نے فرمایا اچھی انگریزی سیکھنے کے لیے آپ کنسنٹریٹ کریں. اس کے بعد مولا ہیلتھ کی طرف آئے. مولانا نے ہیلتھ سسٹم کا بھی ذکر کیا، ہماری ذاتی ہیلتھ کی بھی مولانا نے فکر کی اور ذاتی ہیلتھ کے حوالے سے بھی مولانا نے بات کی. مولانا اپنے روحانی بچوں سے فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ محتاط رہیں، اپنے ہیلتھ کی باقاعدگی سے چیک اپ کراتے رہیں. دیکھیے آج دینداروں وہ زمانہ نہیں ہے. مولا خود فرماتے ہیں آج بیماریاں وہ نہیں ہیں جو 50 سال پہلے تھی. آج بیماری کی نوعیت بدل گئی ہے. شاید ہم بڑے فخر سے کہتے ہوں گے ہمارے ابا جان نے زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی تھی، یا ابا جان امی جان جو ہے وہ کوئی دوا لینے میں نہیں مانتے تھے. وہ گیا زمانہ. آج مولا فرماتے ہیں سب کچھ بدل گیا ہے، نئی بیماریاں ہیں، نئے طریقے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہمارے روحانی بچے اپنے ہیلتھ کی چیک اپ کرائے بغیر، بیماری ہو وہ جانا تو بات کی بات ہے، چیک اپ کرائے بغیر آپ اپنی زندگی نہ گزاریں. آپ اس طرح زندگی نہ گزاریں کہ بیماری آپ کی زندگی کا حصہ ہو جائے
اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کو وہ بیماری ہے. بہت سی بیماریاں ہمارے اندر ہو جاتی ہے. اگر ریگولر چیک اپ نہیں ہے آپ کو پریشر کا پتہ نہیں چلے گا. اگر ریگولر چیک اپ نہیں ہے تو آپ کو آپ کا شوگر بڑھ گیا اس کا پتہ نہیں چلے گا. جب پتہ چلے گا اور سمٹمس آئیں گے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. چیک اپ ہونے سے ہم بہت پہلے سے محتاط ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھائی بارڈر لائن پہ آ گیا ہوں, اب مجھے یہ چیزیں بند کرنی چاہیے, لائف سٹائل چینج کرنی چاہیے. تو مولا چیک اپ پہ بہت زور دیتے ہیں تاکہ مولانا فرمایا جتنی جلدی ان کی شناخت تشخیص ہو جائے تو اس کے علاج کا پروسیس اتنی جلدی شروع ہو سکتی ہے. بعض چیزیں اگر ابتدا میں علاج کر لی جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے, بعد میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں آپ محتاط رہیں. ہیلتھ کے میدان میں آغا خان یونیورسٹی بہت اہم کردار ادا کرے گی. ہماری جماعت میں جو ہیلتھ کیئر ہے ان کو امپروو کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی آغا خان یونیورسٹی اپنا کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا ہم ریسرچ پہ بہت کی ذمہ داریاں لے رہے ہیں. انٹرنیشنل ریسرچ, خالی کسی ملک کے ریسرچ میں نہیں, انٹرنیشنل ریسرچ میں ہم کام کر رہے ہیں. آنکولوجی جو کینسر کی بیماری ہے, کارڈیولوجی جو دل کی بیماری ہے, اور بہت سے ایسے پرابلمس. آج دیکھیں مولا نئی بیماریاں جو ہے مولا ان کو سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی کی بیماریاں کہتے ہیں جو بڑھ گئی ہماری جماعت میں. تو مولا فرماتے ہیں آغا خان یونیورسٹی ان میدانوں میں ریسرچ میں بھی بہت بڑی ذمہ داریاں لے رہی ہے تاکہ جماعت کے صحت کے معیار کو بہتر بنانے میں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکے. اسی ہیلتھ کیئر میں مولا فرماتے ہیں اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی جو صحت کی ضرورت ہے وہ بدل گئی ہے. 50 سال پہلے جماعت کی بیماریاں وہ نہیں تھی جو آج ہے. آج جماعت میں وہ بیماریاں ہیں جنہیں ہم نازک سوسائٹی یا سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی کی بیماری کہتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس میں دل کی بیماریاں, کینسر اور اس طرح کی دوسری بیماریاں ہیں جن کا اب ہماری جماعت میں جو نظر آنے لگی ہے. اس لیے مولا فرماتے ڈونٹ بی شارٹ سائٹڈ, کوتا نظر نہ بنے, تنگ نظر نہ بنے. ڈونٹ تھنک دیٹ بیکاز یو آر ینگ اینڈ ہیلدی ٹوڈے یو کین ناٹ ہیو اے پرابلم 10 years or 20 years from now. اگر آج آپ صحت مند ہیں تو نہیں سمجھنا 10 یا 20 سال کے بعد آپ بیمار نہیں پڑیں گے, اور بیمار پڑنے کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہی سے اس کے لیے آپ محتاط رہیں. اس قسم کی بیماریاں پہلے سے ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے, تاکہ جیسے جیسے آپ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو آج اگر اپنی بڑی عمر میں صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ابتدائی سالوں میں جو ہے اپنا چیک اپ کرا کے ان بیماریوں کے لیے اپنے آپ میں آپ اس کا علاج کرواتے رہیں. تو اپنے روحانی بچوں سے ہم فرماتے ہیں اپنی زندگی اس طرح نہ گزاریں کہ آپ اپنی ہیلتھ کا چیک اپ نہ کراتے ہو, یا ایسی غیر مناسب سوشل ہیبٹ, غیر مناسب سماجی عادتوں میں آپ ہوں. مولا فرماتے ہیں ہم ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے اور جو آپ کی انسانی صلاحیت کو نقصان پہنچائے. دیکھیے مولا اس بات پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اشارے سمجھ جائیں گے. مولا نے اس میں سے ایک بھی سماجی بری عادت کا نام نہیں لیا ہے. مولا فرماتے ہیں ہماری جماعت کو, ہمارے بچوں کو اتنا ہم نے سمجھا دیا ہے کہ میرا یہ جملہ جماعت سمجھ جائے گی کہ ہم یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرگس نہیں لینا, شراب نہیں پینا, سگریٹ نہیں پینا, پان گٹکے اور سپاری اور یہ ساری جتنی چیزیں جن میں بار بار ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی صحت تباہ ہوتی ہے, آپ کا پیسہ بھی خراب ہوتا ہے. جن بچوں کو بڑا کرنے کے لیے آپ امید سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بجائے کہ وہ آپ کی طرف امید سے دیکھیں کہ آپ ان کے کچھ کام آئیں گے, درمیانی عمر میں جا کر آپ ان پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بجائے اپنے بچوں کا سہارا بننے کے بچوں پر ہی آپ بوجھ بن جاتے ہیں اور انہیں آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں شارٹ سائٹڈ نہ بنے, کوتا نظر نہ بنے, تنگ نظر نہ بنے, وزڈم سے کام رکھیں اور ان چیزوں میں آپ ملوث نہ ہو. مذہبی تعلیم, مولانا فرماتے مذہبی تعلیم ہمارے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہمارے بچوں کو, ہمارے روحانی بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے مذہب کا ایسنس کیا ہے, ہمارا مذہب کس طرح پروان چڑھا ہے اور دنیا کی مختلف جماعتوں کو کس طرح وراثت میں ملی ہے ان کی پریکٹسز, اور یہ کس طرح ایک ہی امام کے
فرمان اور ایک ہی امام کے دائرے کے تحت وہ اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور ہم ان پر کام کر رہے ہیں. اور مولانا نے فرمایا ہم ان روحانی بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں میوزیم کے واسطے، اداروں کے واسطے، جن کے بارے میں ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا اہم ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارے ویلیوز کو، ہمارے ہیریٹیج کو سنبھالنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے. مولا فرماتے ہیں ہم ان کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. دنیاوی اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کا تذکرہ کرنے کے بعد مولا آئے کہ ہم ابھی تک آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹر کوالٹی آف لائف کی بات کر رہے تھے، معیار زندگی، تعلیم کی بات کر رہے تھے، مگر ہمارے روحانی بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچے اپنی زندگی کی یہ ڈویلٹی، یعنی ہمارے دو حصے ہیں جسمانی اور روحانی، اس کو آپ کبھی نہیں بھولنا. اس لیے مادی دنیا سے ہپنوٹائز نہ ہو جائیں. ہپنوٹائزڈ ہونا، کوئی ہم پہ جادو کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بس ہکا بکا سا رہ گیا ہوں، کسی نے کیا کر دیا مجھے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں. اس کو ہپنوٹائزڈ کرنا کہتے ہیں. مسحور نہیں ہو جانا، دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں تم پہ جادو نہ کر دے. اپنے مذہب کی پریکٹس کے لیے ٹائم بھی دے اور کوشش بھی دے، اور ہمارے طریقے کے اخلاقی ضابطے کے اندر رہے. فیشن، سوشل فیشن کا جادو آپ پہ نہ چھا جائے، سوشل فیشن کے جادو کے اثر میں نہ آ جائے. ایسی چیزوں میں نہ انوالو کرے اپنے آپ کو جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے یا آپ کے اقتصادی حالت کو نقصان پہنچاتا ہے. دس از شارٹ سائٹڈ، یہ کوتا نظر ہے. فار سائٹڈ دور دیکھنے والے کو کہتے ہیں، شارٹ سائٹڈ نزدیک دیکھنے والے. یہ آپ بہت نزدیک کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں آپ دور دیکھیں، اور یہ ہمارے طریقے کی ایتھک کے تصادم میں ہے، خلاف ہے، اس لیے یہ کام آپ نہ کریں. مستقبل کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ ہمارے طریقے کے ایتھک کے مطابق، اخلاقی ضابطے کے مطابق رہیں، جماعت خانہ باقاعدگی سے آئیں، مادی دنیا کی جادو آپ پہ نہ چھا جائے اس کا خیال رکھے، کیونکہ زندگی محدود ہے اور سول، ہماری روح جو ہے وہ غیر محدود ہے. سو آپ اپنی جو جسم اور روح، یہ ہمارے زندگی کے جو دو حصے ہیں، اس ڈویلٹی کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. یہ زندگی کے اندر دو پہلو ہونے کے اس تصور کو آپ احترام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. لیڈرشپ کے لیے مولا نے فرمایا کہ لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے، اور امام اپنے سمجھ کے مطابق جماعت کے مستقبل کی ضرورت کے لیے لیڈرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ جماعت میں نوجوان مرد اور خواتین پہلے کے مقابلے میں بڑی تعداد میں آگے آ رہے ہیں، جو اپنی بہترین علم اور بہترین تعلیم کے ذریعے اداروں کو خدمات پیش کر رہے ہیں. مولا نے ٹائم اور نالج کا جو نذرانہ گولڈن جوبلی کے موقع پر جماعت نے پیش کیا تھا، مولا نے ان لوگوں کو یاد کیا اور ان کو خاص دعا و برکات فرمائے. کہ مولا نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اپنے نالج کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے آپ دنیا بھر کی جماعتوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو نذرانے کے طور پر آفر کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مولا نے فرمایا ہم اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. لیکن مولا نے فرمایا کہ ٹائم اور نالج کا نذرانہ اتنا زیادہ پیش کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم سب کو استعمال نہیں کر پائے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے یا ہم ان کو نہیں بلائیں گے. تو ابھی اگر ہم نے ان کو یاد نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کو یاد نہیں کریں گے. انشاءاللہ چند سال بعد ہم ان کو یاد کریں گے. اس دوران ان کا علم اور مضبوط ہو چکا ہوگا اور وہ جماعت کے زیادہ بہتر طور پر کام آئے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ سروس کو جماعت کے لیے آفر کرنا یہ ایک شاندار چیز ہے. اور آپ سوچیں، مولا نے فرمایا دنیا بھر میں اتنے تعلیم یافتہ لوگ اپنا نالج، اپنا ٹائم جماعت کے واسطے دینے کو تیار ہے، تو ہمارا مستقبل جو ہے، ہمارا افق ہے، وہ کتنا اچھا اور کتنا شاندار ہے.
تو مولا فرماتے ہیں ہم بہت ہی زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس میں جوش محسوس کرتے ہیں، بہت خوش ہیں، بہت ہمیں مسرت حاصل ہوئی ہے، گویا ہمیں چیلنج کیا گیا ہے، اتنے سارے آفرز دے کر کے آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ تو مولا فرماتے ہیں اس جنراسٹی سے ہم ایک چیلنج محسوس کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان روحانی بچوں کو ہم یاد کریں گے اور جماعت کی خدمات میں ان کو استعمال کریں گے۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی امام نے فرمایا تھا، اس دفعہ بھی امام نے فرمایا تھا، فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی پروفیشن میں ہے، ایک ہی بزنس میں ہے، ایک ہی فائنینشیل ایریا میں اگر آپ لوگ ہیں تو آپ کوشش کریں آپس میں مل کر کام کریں۔ اکیلے کام کرنے کے مقابلے میں آپ اگر گروپ بنا کر مل کے کام کریں گے تو آپ خطرات کا مقابلہ زیادہ بہتر طور پہ کر سکیں گے اور اپنی کیپیسٹی کو آپ بلڈ کر سکیں گے۔ اتحاد سے مولا فرماتے ہیں قوت آتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچے یوگانڈا کے جو ہے وہ قریب آئیں گے ایک مشترکہ مقصد کے لیے، اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر، بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر، دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر آپ اگر مل کے کام کریں گے، آپ ایک شخص اکیلا، ہر شخص اکیلا اپنی ٹیریٹری کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے علاقے کا مقابلہ اور اس کی دفاع کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ گروپ کے فارم میں کام کریں، تو یہ آپ کے لیے خطرات کا مقابلہ کرنے میں بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے کم ٹوگیدر، ساتھ مل کر کام کریں۔ لیکن مولا نے کولیبریشن کے حوالے سے جو پہلے بھی مولا نے اس خیال کا اظہار کیا تھا، اس دفعہ بھی فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ انڈیویجولسٹک ہے۔ انڈیویجولسٹک یعنی خود پسند ہے، میں اکیلا ٹھیک ہوں اپنی جگہ پہ، مجھے خواہ ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ ہمارے بچے اکیلا رہنا، خود پسندی ان کو پسند ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، پدمڑی نے تو پوتا نہیں چنتا، وہ اپنی چنتا میں رہتی، تو اچھی بات۔ تو خود پرستی، خود پسندی اپنی جگہ پہ اچھی چیز ہے، ہمارے بچے انڈیویجولسٹک ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مولا فرماتے اتنا زیادہ بھی خود پرستی یا خود پسند نہ ہو جائے آپ کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے کام ہی نہ کر سکیں۔ تو آپ اگر مل کے کام کر سکتے ہیں، ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے قریب آئیں، ایگریمنٹ میں آئیں، اور اگر وہ ایگریمنٹ نہیں بنتا ہے تو آپ اس میں سے ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ساتھ میں رکھے کہ آئیے بھئی ہم 5 آدمی مل کے کام کرتے ہیں، یہ ان بنیادوں پہ کام کریں گے، بھئی دیکھو اگر ایسا ہوا تو ہم اس میں سے اس طرح نکل سکتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو، دوسری فیملیز جو اس کے اندر ہے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر کس طرح اس ایگریمنٹ سے نکل سکتے ہیں، یہ بھی اس ایگریمنٹ میں ڈالیں، تاکہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہوا تو آپ کی آزادی خطرے میں نہیں پڑے گی، آپ بڑی آسانی سے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن مولا چاہتے ہیں جماعت قریب آئے، مل کر کام کرے۔ دنیا کے بہت سے کنٹریز میں ہمارے بزنس مین پروفیشنلز نے مل کر یہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور شاندار نتائج انہوں نے ان کنٹریز میں حاصل کیے ہیں۔ مولا نے فرمایا یاد رکھیں کہ اب بھی ہم عالمی مندی سے گزر رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہے وہ غیر دانشمندانہ طور پر، غیر معقول طور پہ فضول خرچی کے ساتھ گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ مولا نے جب یہ فرمان فرمایا تو مولا فرماتے ہم مسکراہٹ کے ساتھ یہ فرمان آپ سے فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب لالچ سامنے ہو تو پھر ہاتھ نہیں رکتا ہے، دل نہیں رکتا ہے، بھئی لے لو، بہت سستے میں مال مل رہا ہے، کروڑوں کا فائدہ ہے، ہزاروں کا فائدہ ہے، لاکھوں کا فائدہ ہے۔ لالچ سامنے ہو تو مولا فرماتے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں ایسی صورت میں آپ کو اپنے آپ سے کہنا ہوگا نو پروڈنس سٹاپس می، دانش مندی مجھے منع کرتا ہے، دل تو کہتا ہے کہ جاؤ، عقل کہتی ہے کہ بھائی پھنس جاؤ گے، ابھی نہیں جاؤ، یہ ٹائم مناسب نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا دانش مندی آپ کو جو کہتی ہے، دانش مندی کا کہاں مانے، اور دانش مندی میں انویسٹ کریں، پیسے لگائیں، عقل مندی میں انویسٹ کریں، مولا نے فرمایا، نہ کہ لالچ کے اندر جہاں آپ کو لالچ لے جانا چاہتے ہو وہاں آپ چلے جائیں۔ جماعت کے کچھ مسائل کا مولا نے تذکرہ فرمایا مولا نے کہ افغانستان میں ہمارے بہت سے ریئل ایشوز ہیں، مغربی دنیا میں جماعتیں آباد ہوئی ہیں،
وہاں ان نئی سوسائٹی میں ایڈیپٹیشن کس طرح ان سوسائٹی میں وہ مل جل کے رہے، ان کے مسائل ہے. مگر مولا نے فرمایا بالآخر دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے، آپ کے مذہب پر عمل اور آپ کی تعلیم اور نالج. اگر یہ دو چیزیں ہماری جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، ان دو بنیادوں کے ساتھ اگر آپ ہیں تو ہماری جماعت خوش رہ سکے گی اور کامیاب رہ سکے گی، اپنے مذہب پر عمل اور اپنا علم اور اپنی تعلیم. اخلاقی حوالے سے مولا نے فرمایا کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ رہیں، ایتھکس کے حوالے سے فرمایا بری عادتوں میں نہ جائیں، ایسی بری عادتوں میں نہ جائیں جو آپ کے پیسوں کے ضیاع کا سبب بنتا ہو. ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جس میں مندی ہے اور اس میں پیسے کو ضائع کرنا جو ہے وہ دانش مندی نہیں ہے. بی کیئرفل، ایک عیاشانہ زندگی نہ گزاریں، ڈیزولیوٹ، غیر معقول، غیر عقل مندی کے طور پر اور بالکل عیاشی کے طور پر زندگی نہ گزاریں. اپنے ریسورسز، اپنے وسائل کو غیر معقول طور پر اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کو کل اس کی ضرورت پڑے گی. بی کلیئر، لین دین میں صاف رہیں، بالکل آنیسٹ، ایماندار، اسٹریٹ، سیدھے، بالکل الٹے سیدھے ادھر ادھر کے کام. مولا کتنے اور یہ کیوں مولا فرماتے ہیں آپ دیکھیے، اس کی وجہ مولا فرماتے اسٹریٹ، کیونکہ یہ ہماری جماعت کے انٹرسٹ میں ہے، یہ آپ کے مفاد میں ہے، پوری دنیا کی ہمارے پوری جماعت کے مفاد میں ہے. ٹو بی سین ایز اے جماعت which every country around the world welcomes within the frontier، ایک ایسی جماعت جس کو دنیا میں کوئی بھی ملک خوش آمدید کہے گا. آپ جانتے ہیں امیج کتنا کام کرتا ہے. آپ میں سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں اس کو پتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا پاسپورٹ کا امیج کتنا کام کرتا ہے. جس کنٹری میں آپ جاتے ہیں آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ امیج ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا، آپ کے ملک کے نام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہماری جماعت کا نام ایسا ہو کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں وہ خوش آمدید کہیں، او اسماعیلی ہیں، آغا خان کے فالوورز سے ویلکم. ہمیں پتہ ہے آپ صاف ہیں، کلیئر ہیں، اسٹریٹ ہیں، سیدھے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں مولا جاتے ہیں، گورنمنٹ امام سے فرماتی ہے، کہتی ہے کہ یو ہائنس ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کے مرید ہمارے کنٹری میں رہتے ہیں. افریقہ میں مولا جاتے ہیں، کہتے ہیں یو ہائنس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو واپس لائیں ہمارے کنٹری میں، ہمیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا ایک نام ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ یہ نام بنائیں. یہ پوری جماعت کے واسطے بہت ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں ہماری جماعت کو موو کرنے کا جو فریڈم ہے، دنیا میں کہیں بھی جانے کا جو فریڈم ہے، اس کو اس رسپیکٹ کی ضرورت ہے اور وہ رسپیکٹ ہم اپنے اخلاق سے دے سکتے ہیں. اس لیے ہم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں یہ ایک ویلیو ہے ہمارے لیے، یہ ایک اقدار ہے جس میں ہم انویسٹ کریں اور جس کا ہم دفاع کریں، یعنی اخلاقی طور پر بالکل کلیئر، صاف ستھری زندگی گزاریں. مولا نے فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جیسا کہ ہم نے 3 بڑی کنٹری کا ذکر کیا، ٹانزانیہ، کینیا، یوگانڈا، روانڈا، برونڈی، چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہے. مولا نے فرمایا کہ ایسٹ افریقن کمیونٹی جب بن رہی ہے اور یہ سارے ممالک ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان ممالک کے درمیان ڈسپیرٹی ہو، ایک کنٹری کی جماعت اچھی حالت میں ہو اور دوسری کنٹری کی جماعت تھوڑی کمزور حالت میں ہو. یہ جو جماعت میں امبیلنس ہے، مولا گولڈن جوبلی میں بھی اس کو ایڈریس کر چکے ہیں کہ مولا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہماری جماعت میں بہت خوشحال ہو، کچھ علاقے کی جماعت بالکل بدحال ہو. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اس میں مولا بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ہمارے خیالات میں ہیں، دعاؤں میں ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہے کہ ہم ان کو بھی اسی طرح دیکھیں گے جس طرح کے ہم بڑے شہروں کے اور بڑی کنٹریز کے جماعت کو دیکھتے ہیں. یہاں مولا نے سیکنڈری سٹیز کا ذکر کیا. کیپٹل سٹیز افریقہ میں بھی ان کا حال ویسا ہی ہو رہا ہے جو ہماری کنٹریز میں ہو رہا ہے. بے تحاشا لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا جو
डेमोग्राफी का प्रेशर होता है तो तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी सिटीज़ की जमात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हमारी कंट्री के हवाले से हम कह सकते हैं हैदराबाद है या मुल्तान है, गुजरानवाला है, ये सेकेंडरी सिटीज़ हमारी कंट्रीज़ में है। इस तरह हर मुल्क में सेकेंडरी सिटीज़ में जमातें रहती हैं। मौला ने फरमाया हम उनके मुस्तकबिल को भी बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि किस तरह हम उनकी हालत को बेहतर बना सकते हैं। तो मौला ने फरमाया हम सिर्फ शहर में कैपिटल सिटीज़ में रहने वाले जो मुरीद हैं उन्हीं का नहीं, बल्कि छोटे शहरों में रहने वाले मुरीदों का भी ख्याल कर रहे हैं। दुआ व बरक़ात दी मौला ने, जो नजराना और मेहमानी जिन्होंने पेश की थी। नजराना पेश करने वालों को मौला ने फरमाया कि हमारी उम्मीद और हमारी दुआ और प्रेयर है कि ये नजराना आपकी ज़िंदगी में कई 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 गुना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको वापस लाए, और ये कि आपको किसी किस्म की मादी तकलीफ़ न हो, और आप ये कि आपको मादी कामयाबी नसीब हो। और जब आपको मादी कामयाबी नसीब हो तो आपको इसके साथ साथ आप फयाज़ भी बने और आप हमारे तरीक़े के अखलाक के दरमियान रहे, और आप मादी और रूहानी ज़िंदगी जो है उनके एथिक्स के दरमियान रहे। मेहमानी पेश करने वालों को मौला ने फरमाया कि हमारी दुआ है कि ये मेहमानी आपके लिए, आपकी ख़ानदानों के लिए 100 गुना ज़्यादा बरक़ात लेके आए। और हम मौला फरमाते हैं हमारी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी रूहानी और मादी ज़िंदगियाँ ऐसी ज़िंदगियाँ हो जो खुशियों से भरपूर हो और कामयाबियों से भरपूर हो। मौला ने ख़ास दुआ फरमाई थी, ये एक दुआ का हिस्सा था, और इस फरमान में मौला ने कोई ज़ोर देकर या नाराज़गी के आलम में कुछ नहीं फरमाया है। ये भी एक दुआ का हिस्सा है जो मौला ने ख़ास कंप्लीट जेन्युइन हैप्पीनेस के मौला ने ज़िक्र फरमाया मेहमानी के अंदर। मौला ने फरमाया कि हम एक दफ़ा फिर आप में से हर एक को, आपकी फैमिलीज़ यहाँ हो या न हो, आप में से हर एक को हम अपनी बेहतरीन दुआ बरक़ात फरमाते हैं आपकी मेहमानी के लिए कि ये आपकी ज़िंदगी में कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपकी ज़िंदगी में आए। दैट यू शुड फाइंड हैप्पीनेस, ये कि आपको खुशी नसीब हो, जेन्युइन कंप्लीट हैप्पीनेस, यानी बिल्कुल खालिस मुकम्मल खुशी, नॉट ओनली वर्ल्डली हैप्पीनेस, सिर्फ दुनियावी खुशी नहीं। उसके बाद मौलाना फरमाया नो 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 नो, ये अंदाज था मौला के फरमाए। माँ बाप कहते ना नहीं 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 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, हम दुआ फरमाते हैं कि आपको जेन्युइन कंप्लीट हैप्पीनेस, आपको असल मुकम्मल खुशी नसीब हो, और वो मादी दुनिया में नहीं है। तो आप ये नहीं समझना कि हम सिर्फ मादी दुनिया की खुशी की बात करते, नहीं 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 नहीं, बल्कि मौला फरमाते हैं मैन एंड वीमेन आर मेड ऑफ 2 थिंग्स, इंसान मर्द और औरत 2 चीज़ों से बनी है, मादी चीज़ जिस्म और रूह। डू नॉट इग्नोर द स्पिरिचुअल लाइफ, तो रूहानी ज़िंदगी नहीं भूलना, और ये जेन्युइन कंप्लीट हैप्पीनेस रूहानी ज़िंदगी में है। मौला फरमाते हमारी उम्मीद है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में आपको रोशनी हासिल हो, और हम आपको बेहतरीन दुआ व बरक़ात फरमाते हैं। आखिर में मौला की दुआ व बरक़ात है, मौला ने अपनी बेहतरीन प्यार भरी और शफ़क़त भरी दुआ व बरक़ात फरमाई जमात और उनके अहले ख़ानदान को कि आपको अच्छी सेहत नसीब हो, आपको खुशी नसीब हो, आपके ख़ानदानों में इत्तेहाद हो, आपके आपस में इत्तेहाद हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको खुशी नसीब हो, आपको मादी ज़िंदगी में कामयाबी नसीब हो, आपको ईमान की मजबूती हासिल हो, आपको रूहानी ज़िंदगी और मादी ज़िंदगी में कामयाबी नसीब हो, आपकी मजहबी ज़िम्मेदारियाँ में आपको कामयाबी नसीब हो, आपको रूहानी खुशी और मादी खुशी हासिल हो, आपको रूहानी तलाश में कामयाबी नसीब हो, आपको रूहानी रोशनी में कामयाबी नसीब हो, आप जो दुआएं पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उसमें आपको खुशी नसीब हो, और आपके मादी एनवायरनमेंट में आपको खुशी नसीब हो, आपकी वो तमाम उम्मीदें पूरी हो जो आप अपने मज़हब की प्रैक्टिस के दौरान करते हैं, और आप अपने मज़हब पर रेगुलर रह सकें। और हम दुआ फरमाते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी उम्मीदें पूरी हो, आपकी तमाम उम्मीदें पूरी हो,
اور آپ کی تمام امیدیں ہمارے طریقے کے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری ہو. دیکھیں مولا کتنے پیار سے فرماتے ہیں کہ امیدیں بھی ایسی رکھنا جو اچھی ہو, نیک امیدیں پوری کرے. ہم دعا دیتے ہیں نا مولا فرماتے کہ ہمارے طریقے کی اخلاقی دائرے میں کہ فلان کا مال مجھے مل جاوے یہ اچھی امید نہیں ہے, مجھے مال مل رہی ہے اچھی امید ہے, مگر اس سے چھین کے مجھے مل جائے یہ ہمارے اخلاق کے دائرے میں نہیں ہے. تو مولا دعا میں فرماتے ہیں کہ آپ کی امیدیں ہمارے طریقے کے اخلاق کے دائرے میں رہ کر پورے ہو. آپ کی تمام امیدیں جو ہے وہ پوری ہو, آپ کی تمام امیدیں پوری ہو. جو لوگ بیمار ہیں, جن کو ہیلتھ کے مسائل ہیں, ان کو ہم دعا برکات فرماتے ہیں کہ ان کو صحت یابی نصیب ہو. جن کو جو بیمار ہے, جو ill ہیلتھ ہے, ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے روح بصحت ہو جائیں. جن لوگوں کو مسائل درپیش ہے, ہم دعا فرماتے ہیں کہ وہ مسائل ختم ہو جائیں اور یہ مسائل حل ہو جائیں. ہم چھوٹے بچوں کو دعا فرماتے ہیں جو کہ اسکول میں ہیں. ہم دعا فرماتے ہیں ان چھوٹے بچوں کو جو کہ اپنے تعلیم کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہم بہترین خاص دعا و برکات فرماتے ہیں مشکل آسان کے لیے. اور ہم آپ کو خاص دعا و برکات فرماتے ہیں مشکل آسان کے لیے کہ جن ایریاز میں بھی آپ کو کوئی مشکلات درپیش ہیں, ہم مشکل آسان کی خاص دعا و برکات فرماتے ہیں. ہم دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کے فیملیز میں سے جو روحانی ممبران ہیں ان کی روحوں کو دائمی سکون نصیب ہو, یہ کہ وہ امن میں اور سکون میں رہیں. آپ کے خاندان اور آپ کی جماعت کے جو روحانی ممبران ہیں ان کے سکون اور راحت اور ابدی سکون کے لیے دعا و برکات فرماتے ہیں. ہم تمام روحانی اسپریچول چلڈرن, روحانی بچوں کو دعا و برکات فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں جو ہے وہ دائمی سکون میں, ابدی سکون میں رہیں. یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اگرچہ ہم جسمانی طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہماری جماعت ہمیشہ ہمارے دل میں, ہماری دعاؤں میں اور ہمارے خیالات میں ہے. ہم چاہتے کہ ہماری جماعت جانے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں, ہم اپنی جماعت کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم ان جماعتوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ جہاں حالات غیر مستحکم ہے, جہاں حالات درست نہیں ہے, مگر امام ہر وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. ہماری جماعت یہ جانے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ 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 ان کے ساتھ ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے دل میں, ہماری دعاؤں میں, ہماری شفقت میں اور ہمارے پیار میں. خانہ بدان خانہ بدان خانہ بدان. مولانا حاضر امام ہمیں اس ہمت سے نوازے. یہ تو مولا کے ہدایات کی روشنی تھی جو ہمیں ملی, اس کے لیے ہمیں مولا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس روشنی کے ساتھ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا مولا ہمیں یہ طاقت دے, یہ شعور دے, یہ توفیق دے کہ تیرے ان فرامین کو سمجھیں اور ان فرامین کے مطابق عمل کریں, تاکہ ہم تیرے ایسے مرید بنیں جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, کہ جس سے ہمیں دنیاوی کامیابی نصیب ہو اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد. صلوات پڑھے دلدار. اللہ स्वामी जी તમે જુગમાં હે ભગતુને કાજે આવ્યા, તમે પહેલા તાર્યા ભગત અનંત કરોડ. તમારા ભગતુને કષ્ટ પડે તમે આવી ઊભા રહો, તમે ભગતુના બંધ છોડો. स्वामी हे स्वामी जी
સ્વામીજી એ ગત તમારીને તમે દેજો દીદાર. હે સ્વામીજી અમે ગુનેગાર, તમે બક્ષણ હાર. એના કુછ ગત તમારીને તમે દેજો દીદાર. હે સ્વામીજી અમે ના કુછ ગત